खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अभी बराना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत इंकरेजिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान को जो दुनिया में इस टाइम पाकिस्तान का मुकाम है वो कायम है। सो कायम दायम रहना चाहिए। अब मामला कुछ इस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में जो इनकी मुलाकात हुई थी ईरान और अमेरिका की, उसमें डील तो ना हो सकी, लेकिन उसके बाद बड़ा पॉजिटिव एक सेंटिमेंट रहा है और पाकिस्तानीज हमेशा ये कहते रहे हैं उसके बाद के मामला आगे बढ़े हैं, मामला पॉजिटिव सिमत में गए हैं और हम अपनी जो सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, उसको जारी रखेंगे और हम पूरी उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान की डील होगी। अब हो ये रहा है कि अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के साथ मामला आगे बढ़ेंगे, एक और मुलाकात होगी और वाशिंगटन में, अमेरिका में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये मुलाकात कहाँ होगी, कब होगी, कौन जाएगा अमेरिका की तरफ से। ये तीनों सवाल वहां पर किए जा रहे हैं और जो ज़ाहिरी बात है कि जो ज्यादा नाम आ रहा है वो इस्लामाबाद का ही आ रहा है, लेकिन जिनीवा की भी बात हो रही है कि प्रॉब्ली अमेरिकन वुड प्रेफर जिनीवा, लेकिन ईरानियंस प्रेफर इस्लामाबाद। सो ये एक मामला है, बट उसमें भी वो कोई इतना ये बड़ा इशू नहीं है। आई थिंक अमेरिकन को भी इस्लामाबाद एक्सेप्टेबल होगा अगर ये मुलाकात का टाइम सेट हो जाता है तो। और वो कब होगी, वो वीकेंड पे बात हो रही है कि ये जुमा हफ्ता इतवार कभी ये मुलाकात होगी वीकेंड पर। और कौन कौन आएगा ये भी बड़ी बात है। हत्ता कि यहाँ पर ये भी चल रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आए मुलाकात के लिए। दैट्स अ ह्यूज डील। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो स्पेकुलेशन चल रही है इस टाइम। बिकॉज अब जो मुलाकात होगी उसमें डील होनी है, तो आई थिंक ट्रंप वुड लाइक टू टेक द ट्रॉफी होम। वो जो उनकी डिमांड है कि ईरान का एक तो जो उन्होंने यूरेनियम किया हुआ है एनरिच और वो जमीन के नीचे दबा हुआ है, उसको जो रिट्रीव करना है उस पे ईरान अग्री करेगा। और दूसरा ये है कि ईरान एक एम्बार्गो सॉर्ट ऑफ लगाएगा अपने ऊपर कि वो यूरेनियम दोबारा एनरिच नहीं करेगा फॉर लेट्स से 10 साल 20 साल, कुछ इस तरह का पीरियड। उस पर एग्रीमेंट या उस पर बातचीत चल रही है। सो जो भी अब मुलाकात होगी उसमें अग्रीमेंट होना है। सो ट्रंप वुड लाइक टू बी देयर। आई मीन इफ ट्रंप इज देयर तो ऑब्वियसली फिर ईरान के प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा। ईरान के प्रेसिडेंट आएंगे और वो फिर इसको फाइनल करेंगे। सो इस पॉइंट पर एक बात जो है वो जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि ये डील इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि ईरानियंस जो वहां पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, जो डेलीगेशन मौजूद था, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी ये डिसीजन लेने की। सो वो लगता ऐसे है कि जेडी वैंस ने ही, मतलब उसके मुताबिक उसने ये जब रियलाइज किया कि ये डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर उसी वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग। यानी उसने फिर सोचा कि ये अभी मामला नहीं होना। सो उसने अब लग भी कुछ इसी तरह ही रहा है कि जैसे ही वो लोग वापस गए हैं तो वहां से ईरान से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं और लग ये रहा है कि ईरानियंस वांट टू मेक अ डील। और हो सकता है उन्होंने अपने सदर से बात की हो, अपना जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं उनसे, मुश्तबा खामनेई, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है यार फिर कर देते हैं या इसको फाइनल करते हैं। सो इट सीम्स प्रॉब्ली जेडी वैंस वाज राइट। और जो वो कहता है कि उनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी या वो डिसीजन फाइनल नहीं ले सकते थे, वो शायद बाद में दम लगता है। सो ऐसा लगता है कि वो लोग वापस गए, उन्होंने बातचीत की, अब ये दोबारा मिलेंगे और कोई ना कोई डील हो जाएगी। अगेन पाकिस्तान इसमें अपना किरदार बहुत जबरदस्त तरीके से अदा कर रहा है। जेडी वैंस ने कहा कि ये जो दोनों लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, वो दोनों स्टेटमैन हैं और बहुत उन्होंने कहा कि इनक्रेडिबल लोग हैं और उन्होंने हर तरीके से फैसिलिटेट किया इन टॉक्स को। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ही इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, देन ही इज गोइंग टू कतर एंड देन ही विल बी इन तुर्की। सो ये उनका है और आई थिंक वो डिप्लोमेसी इज एट इट्स पीक राइट नाउ। और शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाएंगे और उनसे मिलेंगे और जो मामलात हैं कुछ बायलैटरल हैं और कुछ जो इंटरनेशनल हैं उनको डिस्कस किया जाएगा इन मुलाकातों में। अच्छा नाज़रीन, इसी इसना में मुसाद चीफ जो हैं इजराइल के, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके मुसाद के नाम से, और उसके जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा कभी भी ये इमीडिएट ऑब्जेक्टिव नहीं था रजीम चेंज। उन्होंने कहा कि लाइव जंग के दौरान रजीम चेंज वाला मामला नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट तभी होगा जब वहां पर ईरान में रजीम चेंज होगी। सो उनको ये एक लॉन्ग टर्म मामला लगता है। उनका ख्याल है कि ये हमें
کسی اور طریقے سے کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ موساد نے بڑا کام کیا ہوا تھا پہلے ایران میں, ان کے وہاں پہ بہت ایجنٹس تھے, بہت سارے انہوں نے ایجنٹس ہائر کیے ہوئے تھے, اور انہوں نے جو جون میں اٹیک کیا تھا وہ بہت بروٹل تھا, اور وہ جو ان کی گراؤنڈ انٹیلیجنس تھی اس کی بنیاد پر تھا. تو موساد مطلب آئی تھنک اس جنگ کے بعد بھی وہ ایک اندیا دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح کیا کریں گے, وہ باز تو نہیں آئیں گے اور وہ ایران میں رجیم چینج کر کے رہیں گے. یہ اس سے ہمیں تاثر ملتا ہے. سو ناظرین, لوکلی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے ایک پریس ٹاک کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے پچھلے 3-4 سال میں $100 ارب باہر گیا ہے. دیٹس اے ہیوج نمبر, اور بہت بڑی بات کر دی ہے محسن نقوی صاحب نے. اور یہ وہ اپیرنٹلی بزنس مین جو ہیں ان کو ایڈریس کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھیا تم لوگوں نے $100 ارب باہر بھیجا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. اور وہ پھر اگلی انہوں نے بات یہ کی کہ یہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, تو آپ, وہ کہتا ہے کہ میں سارا نہیں کہتا آپ لوگ واپس. اور انفیکٹ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح گیا ہے, یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تو ہم نے 2-3 بندے اٹھانے ہیں یا 1-2 بندہ اٹھانا ہے کراچی سے, اور ہمیں سارا پتا ہے کہ یہ کیسے پیسہ باہر گیا ہے. سو وہ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ نے لیگلی بھی نہیں بھیجا, یہ 2 نمبر طریقے سے آپ لوگوں نے بھیجا ہے. تو وہ تڑی لگا رہے ہیں بزنس مینوں کو, جو کہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وہ میں اس پہ ڈیٹیل میں آگے بات کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ $100 بلین میں سے بھی آپ 20-30% ہی واپس لے آئیں, تو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ 10% مطلب $10 بلین آ جائے گا. 20-30% کا انہوں نے $10 بلین کا ایسے ایک رف فگر دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ $10 بلین بھی واپس آ جائے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, تو پاکستان کو جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. سو یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں آپ کو دیکھیں, میرا اس پہ ایک تھیسس ہے, میری اس پر ایک سٹانس ہے, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں پر سیاستدان 2 نمبر ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کھا گئی, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں. سیاستدان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ 2 نمبر ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سیاستدان 2 نمبر ہے, یہ کرپشن کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو جینون بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس ملک کا بڑا بزنس مین ہے نا, یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے, یہ جو ٹائکون بنے ہوئے ہیں, یہ کھا گئے اس ملک کو. یہ لوگ اتنے 2 نمبر ہیں اور ان کو اتنی بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ پہلے قرضے لیتے تھے بینکوں سے, انہوں نے بینک ڈیفالٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ قرضے واپس نہیں کرتے تھے. اب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہر بات پہ سبسڈی لیتے ہیں, یہ گیس پہ سبسڈی لیتے ہیں, یہ بجلی پہ سبسڈی لیتے ہیں, یہ مشینری منگوانے پہ سبسڈی لیتے ہیں, یہ ٹیکسز چوری کرتے ہیں. یہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس چور جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے اتنا 2 نمبر کام کیا ہوا ہے. یہ لوگوں نے میموریل ٹرسٹ کھولے ہوئے ہیں, ہاسپٹل بناتے ہیں, یہ کسی نے آنکھ کا کھولا ہوا ہے, کسی نے کڈنی کا کھولا ہوا ہے, کسی نے کسی چیز کا کھولا ہوا ہے, جی فری علاج ہوتا ہے وہاں پر. فری 10% مشکل سے علاج ہوتا ہے. عام بندہ جو ہے وہاں پر مشکل سے جاتا ہے, اور جو امیر اور جو مڈل کلاس ہیں ان لوگوں سے یہ ٹکا کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ان جو ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک طرح سے چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, اس کا یہ دکھاتے ہی ہیں کہ جی اس میں تو ہمارا نا 10 ارب روپیہ لگ گیا, اس پہ لگا ہوتا ہے 1 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, یہ دکھاتے یہ ہیں, انفلیٹ کرتے ہیں فگرز کو نا, انوائسز بڑھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا 10 ارب روپیہ لگ گیا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 ارب روپیہ ایک طرح سے یہ وائٹ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, جہاں پر 1 ارب روپے کا خرچہ ہے وہاں پر 10 ارب کا دکھاتے ہیں, اور وہ اس پیسے کو وائٹ کر لیتے ہیں, اور وہ پھر وائٹ کر کے تو پھر یہ گاڑیاں, بنگلے اور وہ سارا کچھ یہ خریدتے ہیں, اور اسی کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. پھر یہ دوسری منی لانڈرنگ وہ ہے جو کہ یہ باہر بھیجتے ہیں, یہ حوالہ ہنڈی کے تحت یہاں سے پیسہ کمائی جا رہے ہیں انے واہ, جو کہ بلیک ہے منی. آپ سمجھ رہے ہیں, جو 10 ارب وائٹ ہوا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کمایا ہے 100 ارب ہے, وہ 100 ارب مطلب 90 ارب روپیہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ وہ دبئی میں, اسپین میں, پورچوگل میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں پیسہ پارک کیا ہوا ہے, فلیٹ انی, جس کو کہتے ہیں نا انی مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے, اور وہ سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. پاکستانیوں کو نہ کک ملتا ہے. اور ان لوگوں کی فیکٹریوں میں جو مینیجر لیول کا بھی بندہ ہے نا جی, وہ 40-45 ہزار پہ بھی نوکری کر رہا ہوتا ہے. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں, یہ خون چوستے ہیں اپنے ورکرز کا, یہ اتنے گریڈی ہیں, یہ ان کے اندر ذرا انسانیت نہیں ہے. انہوں نے اس ملک کو نوچ کے کھا لیا. پھر یہ کرتے کیا ہیں, یہ جی ہم نے نا ایکسپورٹ کرنی ہے,
ایکسپورٹ کے نام پر اس سے زیادہ یہ امپورٹ کر لیتے ہیں. یعنی یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں, یہ چھوٹی جو انڈسٹری ہے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو ہوتی ہے نا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہوتی ہے, ایس ایم ایز, ان کو بننے نہیں دیتے. یعنی کووڈ میں پیسہ آیا آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے پیسہ آیا کہ جی ان کو نا چھوٹے قرضے دیں, ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں. وہ یہ سارے بڑے مگرمچھ لے کے نکل گئے. میں آپ کس کس کا نام لوں, مجھے پتا ہے سب کا, وہ سارے لے کے نکل گئے. وہ پتہ نہیں 1% پہ قرضہ تھا, کہ پتہ نہیں 2% پہ تھا, کہ پتہ نہیں 0% پہ تھا, وہ سارا یہ کھا گئے, آپس میں بانٹ کے کھا گئے. اور پھر جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ بننے نہیں دیتے. اور پھر جو یہ کام کرتے ہیں, جو انہوں نے ایکسپورٹس کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے جو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ یہاں پر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نہیں ہے, وہ چیزیں یہ امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, مشینری امپورٹ کرتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ جو بل ہوتا ہے امپورٹ کا, اس کو کر دیتے ہیں لیٹس سے $10 بلین پہ, اور جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کر دیجیے $8 بلین. تو وہ کہتے ہیں ہم نے $8 بلین کی ایکسپورٹ کر دی. وہ بھائی تم نے $10 بلین کی تو امپورٹ کر لی ہوئی ہے. اور وہ اس طرح کے نمبرز انہوں نے کرنچ کیے ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ انہوں نے کیا ہے. ہمارا بیڑا غرق ملک کا, اور اس کے نام پہ ان کی ایکسپورٹ. اب ایک سیٹ جو ہے وہ $1 بلین کی ایکسپورٹ کرے, وہ تو مطلب وہاں پیسہ بنا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے امپلائیز کو تو پیسے ہی نہیں دیتے, خرچہ ہی نہیں کرتے یہ اپنے امپلائیز پہ, نہ ان کو میڈیکل انشورنس, نہ کچھ اور. تو وہ ان کا بیڑا گرک ہو رہا ہے, ان کی کوئی زندگی نہیں بن رہی. لیکن ایک بندہ جو ہے نا, ایک فیملی, وہ امیر ہوئی جا رہی ہے. سو آئی ایم سو ہیپی کہ محسن نقوی صاحب کا اس طرف دھیان گیا ہے. اگر محسن نقوی صاحب کا اس طرف دھیان گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ مارشل کا اس طرف دھیان پہلے ہی جا چکا ہے. سو میری تو فیلڈ مارشل صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے, میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے, ان کی گردن پہ جو ہے نا پاؤں رکھ کے ان سے سارے پیسے نکلوائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا پاکستان کو. یہ ساری کہانیاں ہیں کہ جی یہ انڈسٹریلسٹ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے, یہ کھا گئے ہیں ہمیں, یہ ہمیں چوس گئے ہیں, یہ ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بیڑا غرق کو ان لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے. ان کی ایکسپورٹس کبھی نہ کھولیے گا, ان کو کوئی سبسڈی نہ دیں, ان کا بیڑا غرق کو, ان سے پیسے نکلوائیں. انہوں نے جتنا پیسہ باہر رکھوایا ہوا ہے, وہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ آنا چاہیے. اب یہ بات کی ہے نا, تو اب ان سے نکلوانا چاہیے, شروع کریں $10 بلین سے. تو یہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. اب یہ آپ اگلی کہانی سن لیں. اب پاکستان میں 2 گھنٹے کی جی اناؤنس کر دی ہے کہ جی 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی پیک آورز میں. اب یہ صرف کہانی پیک آور, اب لاہور کی میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں. کل اتنی لائٹ گئی ہے, ہر گھنٹے بعد لائٹ گئی ہے, اور پوری رات لائٹ جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے, سونا مشکل ہوا تھا یہاں پر, اتنی لائٹ. گیس تو آتی کوئی نہیں ہے, گیس تو پہلے ہی نہیں آتی. ہم لوگوں کے یہاں تو گیس نہیں آتی. ہم نے تو مطلب گیس کبھی شاذ و نادر صبح آ جاتی ہے 2 گھنٹے, اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی نہیں آئے گی. تو یہ حالات ہو گئے ہیں یہاں پر. اب وہ جو ہے بجلی کے معاملات اتنے خراب ہیں, اب میں اس پہ اگر بات کروں گا تو مجھے 15 منٹ اور بات کرنی پڑے گی بجلی کے معاملات پہ. اور یہ آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو آپ کو کہانی سنا رہے ہیں نا کہ جی فرنس آئل بڑا, اب آئل نہیں ہے, مہنگا ہے, تو وہ ایشوز ہیں. اس کی وجہ سے بھائی ہمارے پاس گیس جو ہے نا وہ انتظار کر رہی ہے, فارغ بیٹھی ہوئی ہے. یہ لوگ گیس کے پلانٹس اور گیس پہ نہیں جا رہے. یہ ابھی بھی وہ جو ہمارے ہے نا وہ پڑے ہوئے ہمارے گٹوں میں انہی سیٹ ہوں گے, یہ جو آئی پی پیز ہیں وہ اسی پر ہی معاملات ہو رہے ہیں. اور میں اب اس پہ کچھ ایکسپرٹس نے بڑی بات کی ہے, میں ڈیٹیل میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گا اس پہ. بہرحال یہ گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا, شہباز شریف صاحب کو, بیکاز یہ جو انرجی منسٹر ہیں ویس لغاری صاحب, مجھے ان پہ تو بالکل بھی یقین نہیں ہے. انہوں نے سولر کا جس طرح مخالفت کی اور جو سولر کا انہوں نے حشر کیا ہے, میں تو ان کو ذرا ٹرسٹ نہیں کرتا. اور یہ واحد بندے ہوں گے جو اگلے الیکشن میں نون لیگ کی ہار کے نا بہت بڑے رسپانسبل ہوں گے. اگر شہباز شریف صاحب ان کو نہیں ہٹاتے وزارت سے, آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ ان کو لے کے ڈوبیں گے اس حکومت کو. تو شہباز شریف صاحب کو اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے, جس طرح وہ فورن معاملات میں دے رہے ہیں, ادھر انرجی سیکٹر میں بھی توجہ دیں. وہ ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں. وہ مفتاح اسماعیل نے ڈیزل کی جب کہانی کھولی کہ ڈیزل بنتا لوکل ہے اور اس کا ریٹ امپورٹڈ ہے, آپ یوں سمجھیں کہ میں جو ہے وہ یہاں پر کوئی گیند بنا رہا ہوں, وہ لوکل بنا رہا ہوں, یہاں پر فٹ بال یہاں پہ بنا رہا ہوں, لیکن جو امپورٹ ہو رہا ہے فٹ بال عوام سے میں اس کا ریٹ چارج کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ حال تھا یہاں پر. وہ مفتاح اسماعیل نے کیا ہے, تو آپ نے یہ دیکھی ہے ریڈکشن پتہ نہیں $100 کی کتنے کی ہے ڈیزل میں. تو اس لیول پہ یہ ملک کی شرافیہ ہمیں لوٹ رہی ہے.
ہمیں کھا گئے ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں، یہ ایمانداری کریں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بٹ آئی ٹرسٹ دا پرائم منسٹر اینڈ آئی ٹرسٹ دا فیلڈ مارشل، اور مجھے امید ہے ان سے کہ وہ اس طرف توجہ کریں گے اور ان لوگوں کو جس کو کہتے ہیں ان کی ایسی تیسی پھیریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.